अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदरसा.pk के नाज़रीन व सामईन, उम्मीद वासिक है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप अहबाब जानते हैं मदरसा.pk हर मैदान में उलमा व फ़ज़ला की सहूलतकारी का काम करता है। इल्मी रसूख के जस्तजू के आलम को बुलंद करने के लिए हर मैदान में फ़ज़ला की सहूलतकारी करता है। इसी सिलसिले में हम जदीद फ़ज़लाए किराम जिन्होंने अपने अपने वफाक़ात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की हैं, उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जदीद फ़ज़लाए किराम के सामने आए कि ये लोग किस तरह से इल्मी मयादीन में कामयाब हुए। ये अपनी कामयाबियों के बारे में बताएं और जो हमारे आने वाले तलबा हैं, उलमा हैं, कल को वो मुआशरा के उस्ताज़ हैं, मियामार हैं, उनके अंदर तरगीब पैदा हो, तशवीक पैदा हो कि किस तरह से वो भी इल्मी मयादीन में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना रहमतुल्लाह साहब। आपका ताल्लुक़ सांगड़ से है, दारुल उलूम हैदरिया टंडूवाला यार से आपने अपने तालीमी सफ़र को मुकम्मल किया है। आपने माशाल्लाह से दौरा हदीस के अंदर नुमायाँ पोजीशन हासिल की, इसी वजह से हमने आपका इंतखाब किया। आइए मौलाना की तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इतनी बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। जी मौलाना, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, उम्मीद है वासे कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आपको आफियत से रखे। बड़ी नवाजिश का आपने अपना टाइम दिया और इससे बंदे नाचीज़ को जो है वो मदऊ किया। उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक हमारी इस बैठक को और मजलिस को अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए और हमें अपने दीन मतीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। मैं मौलाना साहब मुख्तसर सा आपका तारुफ जानना चाहूँगा ताकि मदरसा.pk के नाजरीन सुन सकें, देख सकें। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी से। मेरा नाम रहमतुल्लाह है। मैं बैकास टालपुर सिंधी हूँ, सिंधी कौम से ताल्लुक़ है। मैं सिंध में रहता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामियात में जो है वो दीनी तालीम हासिल की है, जिनमें से सर फहरस्त दो जामियात हैं। एक जामिया दारुल उलूम इस्लामिया हाल जो मेरा मादर उम्मी भी कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने उसमें एक तो इब्तदाई तालीमात हासिल की, कायदा कुरान मजीद से मुकम्मल हिफ्ज़, और उसके बाद जो है वो दरस निज़ामी का भी तकरीबन दर्जे खामिसा तक वहाँ पर ही सफ़र किया। और उसके बाद जो है वो तकदीर इलाही में, जो कि यही मुकर्रर था कि दूसरे जामिया की तरफ जाना हुआ। वो जामिया हैदरिया टंडो यार के नाम से एक अजीम इदारा है माशाल्लाह। तो वहाँ पर जाना हुआ, वहाँ पर अपने असातिज़ा के पास सादिसा, साबिया और दौरा हदीसी 3 साल वहाँ पर पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। और तीनों दर्जात में अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाजी नंबर हासिल किए, वफा के सतह पर भी और अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे की सतह पर भी। और जी माशाल्लाह मौलाना साहब, आप बेहतरीन इल्मी इस्तेदाद रखते हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आपने सभी अपनी क्लासेस के अंदर, जैसे आपने जिक्र किया कि वफाकी सतह पे हो या मदरसा की सतह पे हो, नुमायाँ पोजीशंस आप लेते रहे हैं। इस बेहतरीन जो आपने इल्मी सफ़र को जारी रखा है और पोजीशंस हासिल की हैं, इसके पीछे कौन सी मेहनत कार फरमा रही? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके पीछे अगर मैं नज़र करूँ तो मेरे इब्तदाई ही ऐसे हुआ कि मैं जब मैंने हिफ़्ज़ का और गर्दान का जो वफ़ाक़ होता है वो दिया। उसके बाद मैं जब दरस निज़ामी स्टार्ट करने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे असातिज़ा मिले जिनकी ये ख्वाहिश थी, उन्होंने फरमाया कि आप जो है वो अरबी माहद में पढ़ें। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक जैसे प्लस पॉइंट कहा जाए, तो ऐसे हुआ मेरे लिए कि मैं अरबी माहद में जो है वो दाखिल हो गया। और माहद में मैंने अरबिक से ही स्टार्ट किया। जब अरबिक से स्टार्ट किया तो 1 साल पहले होता है जिसको मुस्तवद तमहीदी कहा जाता है ना, असफ़ुल मुस्तवद तमहीदी। तो उसमें काफ़ी अरबिक बोल चाल और अरबिक गुफ्तगू, तमाम तर ऐसी चीज़ें अरबिक के लिहाज से जिनमें इंसान जो सीख कर और पढ़ कर एक नुमाया दर्जे तक जो है वो पहुंच जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक स्टार्ट की, उसमें मेहनत की, तो जो है वो अल्लाह के फजल करम से इस्तेदाद काफ़ी बढ़ती चली गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह माहद में ही तकरीबन 4 साल, जी जी, माहद में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की।
مستوى تمہیدی ہو گیا، اس کے بعد صف الاول، صف الثانی، صف الثالث تک میں نے جو ہے وہ الحمدللہ عربک ہی یہ درجات مکمل کیے اور پڑھا، اور انہوں نے الحمدللہ امتیازاتی نمبر جو ہے وہ حاصل کیے، وفاق المدارس کے طور پر بھی اور ماشاء اللہ، الحمدللہ جامعات کی لحاظ سے بھی۔ یہ ماشاء اللہ۔ دارالعلوم اسلامیہ حالہ کی بات ہے، وہاں کے اساتذہ کرام ہیں جن میں سر فہرست استاد محترم مولانا شیر امان احمد صاحب ثوابی، وہ کا ثواب سے تعلق ہے، تو وہ بڑے قابل استاد تھے الحمدللہ، ان کی استعداد تھی عربک میں، انہوں نے محنت کی ہم پر، تو الحمدللہ کافی فائدہ ہوا۔ اس کے بعد میں مولانا صاحب آپ سے مختصر جاننا چاہوں گا کہ اس جی بہترین علمی استعداد کے ساتھ آپ اپنے اگلے تعلیمی سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں یونیورسٹی کا رخ کرنا چاہتے ہیں ایم فل کے لیے، پی ایچ ڈی کے لیے؟ جی الحمدللہ، میرا جو اصل میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ عربک کے ساتھ جو ہے وہ ایک قلبی رجحان اور میلان ہے الحمدللہ اسٹارٹنگ سے ہی نا، اور معہد مل گیا جب، تو پھر تو انسان کی طبیعت میں ہی ایسے آ جاتا ہے جس چیز سے محبت ہو، تو الحمدللہ عربک میں کافی اللہ کے فضل و کرم سے مہارت بھی ہے، اور عربک کی کچھ ٹیوشنز کلاسز ہیں وہ بھی لیتے ہیں الحمدللہ، اور ابھی آگے بھی میرا یہی ہے کہ عربک میں اگر ڈپلومہ ہو جائے تو کافی بہتر رہے گا، تو جی ماشاء عربک اللہ۔ کی کوئی کالج یا یونیورسٹی جس میں عربک کا جیسے تخصصات ہم کہتے ہیں، تو جی جی۔ اس میں انشاءاللہ جو ہے وہ دلی رجحان ہے کہ کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں عربک میں جو ہے وہ تخصص کیا جائے تو بہتر رہے گا، مزید جیسے آپ بڑے ہیں جی، مشورہ دیں۔ آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے ساتھ جڑے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرہ کے اندر ایک جید عالم دین اور ممتاز فاضل کس طرح سے قائدانہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ جی بہت بہترین سوال ہے ماشاءاللہ، اصل میں جہید عالم دین کو اگر معاشرے میں سمجھتا ہوں مثبت ذہن رکھنا چاہیے، اور تمام لوگوں کو اپنے دین کی طرف دین اسلام کی طرف بلانا چاہیے، ان کو دین کی اہمیت بتانی چاہیے، اسلام کی اہمیت بتانی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ دین کی طرف کافی تیزی سے بڑھنے لگے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم عربی سے الحمدللہ ریلیٹڈ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو اور دیگر لوگ بھی، تو اس لحاظ سے معاشرے کو میں سمجھتا ہوں جس طرح انگلش لینگویج ہم نے کمپلسری سمجھی ہوئی ہے معاشرے میں، اسی طریقے سے عربک کی طرف معاشرے کو جو ہے وہ بلانا چاہیے اور دعوت دینی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے مدارس میں اور ایسے ادارات میں جو ہے وہ ایڈ کروائیں جن میں ان کو عربک سکھائی جائے، سمجھائی جائے، اور ان کو جو ہے وہ یہ اچھا ماحول فراہم کیا جائے جس میں وہ ان کی دینی تربیت بھی ہو اور دنیاوی تربیت بھی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی دینی اور دنیاوی استعداد بھی بڑھے، اور وہ تمام تر چیزیں جو بھی مطلب فیوچر کی چیلنجز ہیں ان تمام کا سامنا کرنا بچوں کو پڑے، تو پھر وہ ایزیلی اور آسانی کے طریقے سے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکیں اور معاشرے کے بھی ایک جو ہے وہ اچھے افراد بن سکیں۔ ایک عالم دین کے لحاظ سے اگر یہ ہو کہ بھائی بہترین طریقے سے اپنے نظریات، جیسے ہمارے نظریات ایک عالم دین کے یہ ہونے چاہیے کہ جی میرے ساتھ جتنے بھی لوگ جو ہے وہ وابستہ ہیں، جن کا تعلق ہے، جو میرے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اور میری سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو یہ دعوت دینی چاہیے کہ جی آپ دین اسلام کی طرف بڑھیں اور اپنے بچوں کو بڑھائیں، اور جو ہے وہ دینی تعلیم بھی بچوں کو سمجھائیں، دنیاوی تعلیم سے بھی جو ہے وہ ان کو آپ بتائیں اور سمجھائیں، ان کو ایک اس طریقے سے ان کو سمجھایا جائے کہ جی دین جو ہے نا وہ ہماری صرف ضرورت نہیں بلکہ ہمارا مقصد ہے، جسے میں یہ بات عرض کرتا ہوں تقریباً کہ جو ہے وہ ہم نے ایک چیز کو اگر ضرورت کے طور پر سمجھا ہوا ہوتا ہے نا تو اس کو ہم اسی کی جگہ پر رکھتے ہیں، لیکن اگر ہم مقصد سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے بتایا ایک جگہ پر میں نے کہا کہ دیکھیں لوگ آج کل جیسے نماز ہے نا، سب سے پہلے مسلمان پر تو نماز ہی فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، اب اگر ہم نماز کو ایک مختصر ثواب کا کام سمجھ کے بیٹھ جائیں گے نا تو اس کی اہمیت ہمارے دل سے چلتی جائے گی اور اس میں کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہم نے اس کو صرف ایک ثواب کا کام سمجھا ہے چھوٹا، ایسے نہیں بلکہ ہمیں ذمہ داری سمجھنی چاہیے، یہ اللہ کا ہم پر فرض ہے اور فرض کو تو ذمہ داری سے انسان کو نبھانا چاہیے، جس طرح ہم
اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک انسان پر جو ہے وہ کمانا، ان کو کھلانا پلانا یہ انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یہ کام کر کے رہنا ہے۔ اسی طرح دینی جو احکام ہیں ان کو فالو کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، جی اور یہ بالکل ذمہ ایسے ہی ہے۔ داریاں تو علماء ہی سمجھاتے ہیں، ظاہر ہے۔ تو ایک جدید عالم کو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر رہے گا کہ اگر وہ لوگوں کو مثبت ذہن کے ساتھ جو ہے وہ بلائے دین کی طرف، اسلام کی ہوں طرف، اور اپنی بات، اپنا نظریہ ان کے سامنے رکھے، تو میں سمجھتا ہوں جو ہے وہ معاشرہ آج کل اس چیز میں کافی اس چیز کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی لوگ ہمیں بلائیں اور ہمیں اپنی طرف ہوں۔ بلائیں، دین ہمیں سمجھائیں، تو وہ انشاءاللہ آئیں گے دین کی طرف۔ تو ایز بہت عالم شکریہ علم، مولانا رحمۃ اللہ صاحب، آپ نے بڑے پیارے انداز میں اس چیز کی تشریح کی ہے۔ میں آخر میں بس مدرسہ ڈاٹ پی کے توسط سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کے توسط اپنے ساتھی فضلاء کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے معاشرہ کے اندر بہترین انداز میں دین متین کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مثال اس کی اس طرح اگر ہو کہ دیکھیں، آسان ایگزامپل سے جو کہ بات سمجھ میں آتی ہے نا، ہمارے عربی میں کہتے ہیں کہ المثال یتضح المقال ہے۔ تو اگر ایک ٹہنی ہوتی ہے نا درخت کی، تو درخت کی ٹہنی کو اگر انسان درخت کے ساتھ ہی رکھے، وہ درخت کے ساتھ ہی اگر ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ کافی سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور ہری بھری ہوتی ہے، اس سے انسان فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے، اس کے سائے میں بھی بیٹھ سکتا ہے، اس کو اپنی تمام تر چیزوں میں استعمال کر سکتا ہے، اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں لوگوں کو نا۔ تو مدرسہ ڈاٹ پی ماشاء اللہ ایک جو ہے وہ بہترین ادارہ ہے۔ تو میں علماء کرام کو جن کی ایک صلاحیتیں ہوتی ہیں اور جنہوں نے بہترین طریقے سے عربک کورسز بھی کیے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے درس نظامی بہترین طریقے سے مکمل کیا ہے، جس پر صلاحیت فضلہ ہیں، تو ان کو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ مدرسہ ڈاٹ پی کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہو جائیں اور ان کا ایک جز بن جائیں۔ پھر جو بھی مدرسے کے ایک ادارے کے جو بھی مطلب رولز ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ایک ان کا جو ہے وہ نمائندہ مل کر بن کر جو ہے وہ معاشرے کی اچھی خدمت کرنی چاہیے۔ میں اپنے فضلہ کو، اپنے تمام دوستوں کو تو یہی پیغام دوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے مدرسہ ڈاٹ پی کے کو وقت دیا۔ اللہ کریم آپ کی جمی مساعی کو بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، آمین جزاک اللہ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔